अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक पे डिटेल से बात करते हैं आपसे। लेकिन पहले आ, मेरे मुल्क में जितने भी ईसाई ब्रदर्स और दुनिया में जितने भी क्रिश्चियंस हैं उन सबको हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, बहुत बहुत मुबारक हो। हज़रत ईसा का मैसेज पूरी दुनिया में फैले, पीस और अमन, जो इस्लाम का रियल मैसेज है। हर नबी ने एक ही मैसेज दिया है। तो हम मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से सबको, आप लोगों को हैप्पी क्रिसमस। आज हम बात करेंगे 2020 में बदलती हुई स्टार्स कंडीशंस की सूरत हाल और दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली की इशारे, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क में ही मुसलमानों की शरीयत ख़त्म की जा रही है। ये दुनिया में पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी वाक़े हो चुके हैं कि शरीयत ख़त्म करने के। कुछ ज़्यादा अरसा पुरानी बात नहीं है, 19वीं सदी की बात है। सबसे पहले जर्मन यानी कि यहूदियों की शरीयत ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, बल्कि की गई थी, और यहूदियों पे बहुत जुल्म हुआ था, जिसको होलोकॉस्ट के नाम से याद किया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने की थी, तारीख में उनका क्या हाल हुआ, ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। हिटलर ने खुद अपने आप को फांसी या सुसाइड दे ली थी, और जो उनके रिलेटेड लोग थे, जो उनके साथ थे, उनके साथ क्या हुआ वो भी पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद थोड़े अर्से पहले ही बर्मा में, म्यांमार में भी मुसलमानों की शरीयत को ख़त्म करने की कोशिश की गई, जो 1000 साल से उधर रह रहे थे। आज उनका केस भी इंटरनेशनल अदालतों में चल रहा है। उससे पहले चचनिया और वसीना में भी इस तरह के हालात हुए थे, तो उनके खिलाफ भी केस चला। होता तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ होता भी है। आपने देखा कि वो लोग भी सुसाइड और अपनी मौत आप मरे। तो बहुत जुल्म हमारे पड़ोसों में हो रहा है, मुसलमानों के साथ ख़ास तौर पर। मुसलमानों के भी, इंडियन में अपनी भी बहुत बड़ी गलतियां हैं। इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई, ना अपने हक़ के लिए, ना कभी किसी दूसरे कौम के लिए। अगर जुल्म हो रहा है, इंडिया में ईसाइयत के साथ भी तो जुल्म हुआ था ना, चर्च जलाए गए थे और ननों के साथ रेप किया, तब मुसलमान नहीं बोले। गुजरात में जो हुआ था तब भी मुसलमान नहीं बोले, वही लोग बोले जो इंसानियत की बात करते हैं। गैर मुस्लिम ही बोले थे, और कश्मीर के ऊपर भी गैर मुस्लिम ही बोले थे। आज अच्छी बात है कि मुसलमान भी आवाज़ खड़ी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जुल्म ज़्यादा देर नहीं रहता, इनका भी वही हाल होगा जो कि माजी बता चुका है। लेकिन यहाँ पेशेंट के साथ, बहुत सब्र के साथ आपको सब्र करना पड़ता है। इसकी ज़िंदा मिसाल इसी साल जो हांगकांग में हुआ था, चाइना में एक बिल दिया गया था कि जो भी यहाँ मुजरिम होंगे उसको चाइना के कानून के तहत सज़ा मिलेगी, और उधर जाकर सज़ा मिलेगी। वो देखा आपने, पूरी कौम, 10 लाख लोग रोड्स के ऊपर आ गए, और चाइना जैसी हुकूमत को वो बिल वापस लेना पड़ा। चाइना जो पीछे नहीं हटते थे, उन्हें बिल वापस लेना पड़ा। और 10 लाख का मजमे का कमाल जो सीन था कि पीसफुल, कुछ एक भी वहाँ वाक़या नहीं हुआ। हाँ, कुछ लोगों ने, हुकूमत नहीं और पुलिस वालों ने नकाबपोश बन के वहाँ पे कुछ करने की कोशिश की, उसमें भी उनको नाकामी मिली। ये होता है जब आप पीस के साथ चलते हैं, तो दुनिया आपकी आवाज़ बनती है। और दुनिया में आपने देखा, वहाँ पे एक एम्बुलेंस का सीन था कि, और कोई लोग नहीं थे जो हटाने वाले। एम्बुलेंस का सायरन बजता था, और 10 लाख के बीच में से एम्बुलेंस तेज़ी के साथ गुजरती है। इससे बड़ी मिसाल दुनिया में इससे पहले कभी भी नहीं देखी गई। और उनके आज भी वो खड़े हुए हैं, अब वो ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है उनकी। इसी तरह इंडिया में भी मुसलमानों को पीस के साथ रहना पड़ेगा, और जो लोग उनके साथ हैं वो उनका साथ भी देंगे, और पीस का दामन बिल्कुल अगर मजबूती के साथ पकड़ें। वहाँ के तो जो चीफ़ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने कह भी दिया कि जी बॉर्डर पे हालात ठीक नहीं हैं, यानी कि मुश्किल बढ़ने जा रही है मुसलमानों के लिए भी
کہ بارڈر پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور آپ لوگ یہاں پہ لوگ ہنگامے کر رہے ہیں، آپ یعنی کہ ڈیوائیڈڈ رول کر دیں گے کہ ہندو الگ اور مسلم الگ. یہ بہت بڑی وہ چال چل رہی ہیں. پیشنٹ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اور پاکستان جو کہ بہت پیشنٹ دکھا رہا ہے پچھلے کافی عرصے سے، کشمیر میں جو ہوا اس کے باوجود ہماری طرف سے کوئی بھی نہیں کیا. یہ بہت بڑی مثال ہماری حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا. اسی دامن کا ہم نے ساتھ پکڑ کے رہنا ہے، کیونکہ انڈیا تو بارڈروں میں حالات خراب کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ان کے اندرونی حالات بہت خراب سے خراب ہوتے چلتے جا رہے ہیں. یہ بھی ان کا ایک کارڈ ہوگا کہ جنگ کے صورت پاکستان کے حالات جب ان کے ہاتھ سے چیزیں بہت کنٹرول سے باہر نکلتی چلی جائیں گی. لیکن اب یہاں شاہ نعمت علی اللہ کی پریڈکشن بھی مجھے یاد آتی ہے. لوگ تو اپنی بہت سے ان کی پریڈکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن ایک پریڈکشن کہ ہندوؤں میں ہندو راج آئے گا، تب انہی کے بڑوں میں اسلام کی یعنی کہ اسلام کی روح پھوٹے گی. تو وہ ہندو، یہ بھی جو ہندو راج ہی لا رہے ہیں. ہندو بیسکلی اگر بات کہ جی سارے ہندو ہیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ان کی کسی مذہبی کتاب میں ہندو ورڈس نہیں ہیں. ہندو ورڈس جو ہے یہ بھی مسلمانوں کا دیا ہوا ہے. آج وہ مذہب کے نام پر اس کو پیش کر رہے ہیں. سکھ اور بہت سے وہاں پہ جو نئے سے نئے مذہب، بلکہ حالیہ میں جو ایک مینا کماری ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں، اور سکھ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں. لیکن انہیں ایک قانون کے بل سے باندھا ہوا ہے، یعنی کہ ہر چیز جو طاقت ہے اس کا سورس صرف قانون ہی ہوتا ہے. نہ کسی پرائم منسٹر، نہ کسی پریزیڈنٹ، نہ کسی چیف آرمی اسٹاف، نہ ہی کسی چیف جسٹس کی طاقت ہوتی ہے. طاقت صرف قانون میں ہوتی ہے، اور قانون میرے رب سے بڑا کسی کا نہیں ہوتا. انسانوں کے بنائے ہوئے قانون چینج ہوتے رہیں اور ہوتے رہیں گے. سورج گرہن اس کی سب سے بڑی زندہ مثال ہے. سورج گرہن جب بھی لگتا ہے تو دنیا میں قانون اور لا چینج ہوتے ہیں. میں پچھلے 2-2.5 سالوں سے کہتا ہوں کہ جب سیٹرن سیگیٹیریس میں آیا، دنیا میں قانون بہت تیزی کے ساتھ چینج ہوں گے، اور وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ دنیا میں تیزی کے ساتھ قانون جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں. اور سورج گرہن اس کی بہت بڑی نشانی ہے. ویدر کی تبدیلیاں بھی آپ کو ملیں گی، ارتھ کوئک بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، لیکن ویدر کی بہت بڑی تبدیلی آپ کو دیکھنے کو ملے گی. جہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے وہاں ٹھنڈ بڑھ جائے گی، جہاں بہت زیادہ گرمی ہے بہت زیادہ گرمی بڑھ جائے گی، جہاں برف پڑتی ہے وہاں پہ بہت زیادہ برف اور بارشیں بھی بہت زیادہ ہوں گی. لیکن اب مسلمان انڈیا کے پیشنٹ دکھاتے ہیں، اور پاکستان کو بھی یہاں بہت پیشنٹ دکھانا پڑے گا، کیونکہ انہی کی کتابوں میں سے وہ لے کر آئیں گے، اصل کتاب کی طرف واپس آئیں گے. جو میسیج ہے ان کو بڑوں کو آج بھی پتہ ہے. اگر آج تھوڑی سی تکلیف ہے اور اگر وہ مسلمان یہاں پیشنٹ کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں، اور دنیا میں ایک پیسفل امن جاتا ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہم پاکستانی کو اپنی بات کریں تو پچھلی حکومتوں نے کیا کیا اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے ہے. ملک کو اتنا قرضوں میں ڈبو دیا، اور لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر ہم بھکاری بن گئے، اور ہماری سوچ بھی بھکاریوں والی ہو گئی کہ جو مرضی ہو جی، ہمیں تو سستا پیٹرول دیں، ہمیں سستا دیں، چاہے آپ کسی سے قرضہ پکڑے جو مرضی کریں، ہمیں تو محنت کرنے کی یا کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے، ہمیں تو ریلیف چاہیے، بس ریلیف دیں ہمیں. حکومت چاہے کسی سے قرضہ پکڑے، پیسے پکڑے، جو مرضی کرے، ڈالر کو زیادہ اوپر نہیں جانے دینا کیونکہ مہنگائی ہو جائے گی، بس ہمیں ریلیف چاہیے. یہ ہوتی ہے وہ بدقسمت قوم جن کے فیصلے پہ جو پیسے دیتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ان کی ڈور ہوتی ہے. اس کی زندہ مثال سعودی عرب نے دی، جو کہتا ہے کہ ہمارا اسلامی برادر ملک ہے، اس نے کیسا بلیک میل کیا. ایک روح پھونکی جا رہی ہے، جو ملیشیا میں ایک چیز ہو رہی ہے کہ مسلمان میں ایک نئی یونٹی بن رہی ہے. اس کا بہت امید ہے مجھے اس سے کہ وہ انشاءاللہ تعالی اس میں سعودی عرب کو اور دبئی کو شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہی لوگ ہیں
جو امن نہیں چاہتا اور مسلمانوں کو ہر جگہ ذلیل کروا کے رکھا ہوا ہے، یہی دو وہ کنٹری ہیں۔ جب اس طرح کی چاہے وہ ایسی تھی جیسی بھی تھی، کیونکہ اس کا فرق ضرور پڑتا ہے کہ لوگ آپ پر اتنا زیادتی نہیں کرتے، انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ زیادہ یونٹی نہ آ جائے اور یہ بول نہ پڑیں، فرق پڑتا ہے۔ اور اب یہ جو بننے جا رہی ہے، اور بدقسمتی ہمارے کپتان صاحب مجبوری، کیونکہ ہماری قوم جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمیں کھڑے ہونا سیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم تو قرضے لے لے کے اور اپنے آپ کو سہولتیں دے کے، بس ہمیں سہولت ملے، چاہے ملک کو جہاں سے مرضی بیچ دیں آپ، یا قرضہ پکڑ لیں، ہمیں سہولت دیں۔ ان قوموں کے ساتھ بھی کیا حال ہوتا ہے یہ وقت ہی بتائے گا۔ لیکن مجھے بہت امید ہے کہ جو ملیشیا میں یہ چیز کھڑی ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالی پاکستان بھی اس کا حصہ بنے گا، اور مجھے آنے والے وقتوں میں، یہ میری پریڈکشن ہے، یہ میں کیلکولیشن کر رہا ہوں کہ وہاں سے ایک مسلمانوں کے لیے ایک نئی روح پھونکی جائے گی، اور جو OSCE ہے جسے امہ کہتے ہیں، کہ جو سعودی عرب نے پیسوں والے تھے جو بنائی تھی اپنی طاقت کے لیے، انشاءاللہ تعالی وہ تو اب نہیں رہے گا، دوبارہ حجاز واپس آئے گا، اور یہ ایک طاقت بن کر ابھرے گی، اور دنیا میں مسلمانوں کے لیے بھی ایک سکون کا لمحہ آئے گا، اور پھر ایک قوم اپنی ہی کتابوں کو پڑھ کر دین اسلام کی طرف آئے گی۔ وہ وقت بھی دور نہیں ہے انشاءاللہ۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ اب جو ہم مسلمان ہیں، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کہاں غلطیاں ہوئیں۔ ہم نے قرآن سے اپنے آپ کو اتنا دور کر لیا کہ ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے۔ یہ جو OSCE جو نئی ملیشیا میں بن رہی ہے، مجھے اس سے بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ سیٹرن اپنے گھر میں آ رہا ہے، جوپیٹر بھی اپنے گھر میں آ رہا ہے، اور نیچ بھنگ راج یوگ۔ آپ بیمار نہ ہوں اس کا تو کوئی گارنٹی نہیں دیتا، لیکن آپ کے فائنینشلی میٹر اتنی کا زبردست کر دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آنے والا وقت پاکستان کا بہت بہتر ہے۔ ہمیں خود بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ پاکستان میں 2020 ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اس قسم کی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے، کہ ہم فائنینشلی بہت زیادہ سٹرونگ ہونے جا رہے ہیں۔ یہ سیٹرن کا اپنے گھر آنا، جوپیٹر کا اپنے گھر آنا، اور جوپیٹر اور سیٹرن کا اکٹھے ہونا، نیچ بھنگ راج یوگ بننا، یہ دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے گا۔ راہو کیتو پہلے اپنے ہی شرف کے گھر میں، اس کے بعد پھر دوست کے گھر میں آئیں گے، ٹورس اور اسکارپیو۔ یہ بھی ان کا دوست کا گھر ہے، راہو کا ٹورس اور کیتو کا اسکارپیو۔ سیٹرن نے 5 سال اپنے ہی گھر میں رہنا ہے، اور جوپیٹر نیچ بھنگ راج یوگ بھی بنائے گا، اور وہاں پر جوپیٹر ایکویریس میں بھی جائے گا، اس کے بعد اپنے گھر میں جائے گا۔ تو دنیا میں پاکستان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور یہ جو ملیشیا میں ایک نئی مسلمانوں کے لیے ایک یونٹی بن رہی تھی، اس کا اثرات آپ بہت تیزی کے ساتھ دیکھیں گے کہ مارچ کے بعد اور جون کے بعد اس کے رزلٹ آنا شروع ہوں گے، اور ہم اپنے اسلامی برادر جو بھائی ہیں ان کی بلیک میلنگ سے بھی بہت جلدی اسی 2020 میں انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے، اور ہم بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی طرف پہلا قدم اٹھائیں گے۔ مجھے دیں اجازت، لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا، اور تمام کرسچن برادرز کو میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف، بلکہ پورے پاکستان کی طرف سے ہیپی کرسمس۔ اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے پاکستان کے لیے دعا کریں، تمام قومیں مل کر، ہم سب ایک پاکستانی ہیں، اور اس کے لیے دعا کریں کہ پاکستان کا بھی دنیا میں ایک اچھا مقام ہو۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔